अस्सलाम वालेकुम। यार वैसे एक बात तो है, इन बीवियों के चक्कर भी समझ में नहीं आते। बंदा पागल हो जाए कि उनका मुंह किस बात पर बना हुआ है और कब ठीक होना है, किस तरह ठीक होना है। बिलाल ने फिजा को याद करके अपना दुखड़ा रोया। खैर मेरी और तुम्हारी सिचुएशन तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, मगर सियाने ये भी कहते हैं कि घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। जैन ने बिलाल को मशवरा दिया। तुम्हारी बात का मतलब? बिलाल ने नासमझी से कहा। मतलब ये कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। तुम जैसा बेवकूफ़ डिज़र्व करता है कि इसे मुंह ना लगाया जाए। जैन ने उल्टा बिलाल की क्लास ली। क्यों, क्या बेवकूफ़ी की मैंने? ज़रा आज तुम मुझे बताओ। बिलाल ने जैन से पूछा। देखो बिलाल, जो गुज़र गया है इस बात को जाने दो, मगर तुम जो अब बेवकूफ़ी कर रहे हो, प्लीज़ इस मामले को थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। जैन इसे ट्रैक पर लाया। किस मामले की बात कर रहे हो तुम? बिलाल समझ तो गया था, मगर अनजान बनकर पूछने लगा। तुम जानते हो मैं किस मामले के बारे में बात कर रहा हूँ, मगर फिर भी बता देता हूँ। अशर और तानिया के सिलसिले में बात कर रहा हूँ मैं, तुमसे। जैन ने बात का आगाज़ किया। इस टॉपिक में कुछ ऐसा खास नहीं जिस पर बात की जाए। बिलाल ने जैन को जवाब दिया। क्यों बिलाल, तुम्हें अशर पसंद नहीं है तानिया के लिहाज से? चलो मुझे बताओ इसमें बुराई क्या है? वो तानिया को पसंद करता है, उससे शादी का ख्वाहिशमंद है। 2 साल से इसकी और हमारी दोस्ती है। हम दोनों ही इसकी आदत और नेचर से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तुमने इसमें कौन सी ऐसी गैर अखलाकी हरकत देखी है जो वो तुम्हें तानिया के लिहाज से नापसंद है? देखो बिलाल, तुम भी जानते हो कि मैं तानिया को अपनी बहन समझता हूँ, और एक भाई होने के नाते मुझे तो तानिया के लिहाज से अशर में कोई बुराई नज़र नहीं आती। जैन ने अपनी तरफ से बिलाल को समझाने की कोशिश की। तुमने ठीक कहा जैन, वो बहुत कम अरसे में हमारा बहुत गहरा दोस्त बन गया है, और मुझे वो तुम्हारी ही तरह असीज़ है। लेकिन वो इस तरह मेरी बहन के साथ डेटिंग कपल की तरह रेस्टोरेंट में बैठा मुस्कुरा कर बातें कर रहा था। शादी बहुत मुकद्दस बंधन है। अगर वो तानिया से शादी का ख्वाहिशमंद था तो इसे चाहिए था शरीफाना तरीके से रिश्ता भेजता, ना कि इसको रेस्टोरेंट में लेकर घूमता। बिलाल, अशर तानिया को इसलिए वहाँ लेकर गया था ताकि वो रूबरू इसकी मर्जी जान सके, और तानिया की रजामंदी जानकर ही वो आंटी को तुम लोगों के घर तानिया के रिश्ते के लिए भेजता। जैन ने बिलाल को नरमी से समझाना चाहा। जैन की बात से बिलाल के तने हुए असाब थोड़े ढीले हुए। इससे पहले वो मज़ीद कुछ बोलता अशर रूम में आया। अस्सलाम वालेकुम। उसने सबसे पहले जैन से मुसाफा किया और फिर बिलाल की तरफ हाथ आगे बढ़ाया। बिलाल ने एक नज़र इसको देखा और इसका हाथ दूर झटका। तानिया मेरी बहन ही नहीं, मेरी बेटी भी है। अगर शादी के बाद इसके साथ कोई झगड़ा किया या इसका दिल दुखाया तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। ये बोलते ही बिलाल ने अशर को गले लगा लिया, जिस पर अशर ने बेयकीनी से सामने खड़े मुस्कुराते हुए जैन को देखा। जैन के मोबाइल पर कॉल आ रही थी। जैन मोबाइल पर नाम देखा और कॉल कनेक्ट करके बाहर निकल गया। तानिया, यहाँ आओ, यहाँ बैठो मेरे पास। ऑफिस से घर आने के बाद बिलाल ने तानिया को बुलाया। वो फिज़ा के पास से उठकर सोफे पर बिलाल के पास बैठ गई। भाई, मैं जानती हूँ मेरी वजह से आप बहुत हर्ट हुए हैं, लेकिन मेरा मकसद आपको हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं था। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। अब दोबारा कभी गलती नहीं होगी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज़ मुझसे बात करना, मेरी तरफ देखना मत छोड़ें। तानिया ने रोते हुए बिलाल से कहा। बिलाल ने इसको गले लगाया। तानी, मेरी गुड़िया, चुप हो जाओ। नहीं हूँ मैं तुमसे नाराज़, बस थोड़ा गुस्सा आया था यही सोच के कि इस पूरी दुनिया में तुम्हें एक वही घमंड इंसान मिला है। मगर फिर ये सोच के मुतमईन हो गया, वो घमंड ज़रूर है मगर दिल का बुरा नहीं, मेरी गुड़िया को खुश रखेगा। बिलाल के बोलने पर तानिया ने सर उठाकर बेयकीनी से बिलाल को देखा। बिलाल ने मुस्कुराते हुए तानिया के आंसू साफ किए और फिज़ा दोनों को देखकर मुस्कुरा दी। बिलाल की नज़र फिज़ा पर पड़ी तो इसकी मुस्कुराहट मादूम हो गई। मैडम,
اب آپ بھی راہ راست پر آ جائیں شرافت سے، بلال نے فضا کو کہا تو فضا نے گھور کر بلال کو دیکھا۔ شام میں زین ظفر مراد کے گھر حور کو لینے پہنچا اور عبداللہ نوکر سے حور کو بلانے کے لیے کہا۔ بڑے صاحب، حور بی بی کے شوہر آئے ہیں، وہ حور بی بی کو بلانے کا کہہ رہے تھے، میں نے انہیں ڈائننگ روم میں بٹھا دیا۔ ہزر بھی وہیں موجود تھا۔ ظفر مراد اور ہزر نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ٹھیک ہے عبداللہ، تم حور کو بھیجو اور ہزر تم پیپرز لے کر ڈائننگ روم میں آؤ، ظفر مراد نے کمرے سے نکلتے ہوئے جواب دیا۔ حور بی بی آپ کے شوہر آئے ہوئے ہیں، بڑے صاحب نے آپ کو ڈائننگ روم میں آنے کے لیے کہا ہے۔ عبداللہ نے حور کو ظفر مراد کا پیغام دیا۔ تم جاؤ، حور آ رہی ہے، اسما نے عبداللہ کو جواب دیا اور حور کو چلنے کے لیے کہا، خود بھی کھڑی ہو گئی۔ تم سے بڑھ کر ڈھیر شخص میں نے آج تک دنیا کے تخت و تاج پر نہیں دیکھا۔ نہیں جانا چاہتی ہے اب حور تمہارے ساتھ واپس، تو پھر کیوں بار بار یہاں آ جاتے ہو؟ ظفر مراد نے کمرے میں آتے ہوئے زین کو دیکھ کر ناگواری سے کہا۔ حیرت ہے، اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا آپ نے؟ لیڈ پن کا اگر کوئی ایوارڈ دیا جائے تو آپ کا بیٹا اس کا مستحق ہوگا۔ جب سے حور میری بیوی بنی ہے وہ تو کسی جونگ کی طرح میری زندگی سے چپک گیا ہے۔ زین نے ساری تمیز بلائے طاق رکھتے ہوئے ظفر مراد کو جواب دیا۔ حور تمہاری بیوی بعد میں بنی ہے، پہلے وہ اس کی کزن تھی۔ ظفر مراد جتاتے ہوئے بولے، لیکن اب وہ میری بیوی پہلے ہے، یہ آپ اپنے بیٹے کو اچھی طرح ذہن نشین کرا دیجیے گا، کیونکہ میرے سمجھانے کا سٹائل شاید آپ کو پسند نہ آئے۔ زین نے آبرو اچکا کر ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ اتنے میں روم میں ہزر اور اس کے پیچھے اسما اور حور بھی داخل ہوئے۔ حور ابھی کے ابھی میرے ساتھ گھر چلو، زین نے کمرے میں آتی ہوئی حور کو دیکھ کر کہا۔ اس کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ ساتھ ہی زین کا موبائل بجنے لگا، جس پر اس نے توجہ نہ دی۔ حور اب کہیں بھی نہیں جائے گی۔ حور بیٹا، یہاں آؤ اور ان پیپرز پر سائن کرو اور اس کی خوش فہمی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرو۔ ظفر مراد نے ہزر کے ہاتھ سے پیپرز لیتے ہوئے حور کو مخاطب کیا۔ کیا ہے ان کے پیپرز میں؟ زین کا ماتھا ٹھٹکا۔ حور سے پہلے زین نے ظفر مراد سے سوال کیا۔ یہ خلا کے پیپرز ہیں اور وہ تمہارے ساتھ مزید کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی ہے۔ ظفر مراد نے زین کے ساتھ ساتھ حور کے اوپر بھی بم پھوڑا۔ ظفر مراد کی بات سن کر جتنی بے یقینی سے زین حور کو دیکھ رہا تھا، اتنی ہی بے یقینی سے حور ظفر مراد کو دیکھ رہی تھی۔ مانا کہ وہ زین سے ناراض تھی، مگر اس کو چھوڑنے کا تصور تو وہ خواب میں بھی نہیں کر سکتی تھی۔ زین کے موبائل کی بیل نے کمرے کی خاموشی کو توڑا تو زین ہوش میں آیا۔ زین پھرتی سے ظفر مراد کی طرف بڑھا۔ ایک لمحہ لگائے بغیر اس نے پیپرز ظفر مراد کے ہاتھ سے لے کر اس کے پرزے پرزے کر دیے۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ ظفر مراد اور ہزر دونوں ہی ہکا بکا رہ گئے۔ میں کوئی اب 12 سال کا بچہ نہیں ہوں جس سے تم آسانی سے اس کا حق چھین سکو۔ اگر تم نے یا تمہاری اولاد نے کچھ بھی میرے یا حور کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں تمہاری اور تمہارے اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اسے خالی خلی دھمکی ہرگز نہیں سمجھنا۔ ہاتھ میں پیپرز کے پرزے ظفر مراد کی طرف ہوا میں اچھالتا ہوا زین نے اپنا رخ حور کی طرف موڑا۔ چلو حور گھر، زین نے تیز لہجے میں حور سے کہا۔ حور تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ حور میں نے تمہیں باپ کی طرح پالا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اس کا صلہ دو۔ اس شخص کے منہ پر کہو کہ تمہیں اس کے ساتھ کہیں نہیں جانا، اور اگر آج تم اس گھر سے اس شخص کے ساتھ گئی تو سمجھ لینا تمہارا تعلق ہمیشہ سے اس گھر سے ختم ہو جائے گا۔ ظفر مراد نے حور کو عجیب کشمکش میں ڈال دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں طاہر ابو؟ حور نے بے بسی سے ظفر مراد کو دیکھ کر کہا۔ اس کو ابھی کے ابھی یہاں سے رخصت کرو۔ ظفر مراد نے زین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حور سے کہا۔ زین اکیلا نہیں جائے گا بھائی صاحب، اور تم ابھی کے ابھی زین کے ساتھ اپنے گھر پر جاؤ۔ اسما کی آواز پر سب نے مڑ کر اسما کی طرف دیکھا۔ یہ کیا بول رہی ہو اسما؟ ہوش میں تو ہو تم؟ اس لوٹیڑے کے ساتھ اپنی بیٹی کو بھیج رہی ہو؟ کیسی ماں ہو تم؟ ظفر مراد کو اسما کا بولنا اس وقت بری طرح کھلا۔ بھائی صاحب، اپنا حق وصول کرنے والا لٹیرا نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کے حق چھیننے والے کو لٹیرا کہا جاتا ہے،
اور زین حور کا شوہر ہے اور حور اس کے ساتھ ہی جائے گی۔ اسما نے بیٹی کی خاطر آج پہلی بار ظفر مراد کے آگے بولنے کی جرأت کی۔ چچی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہزر نے حیرانی سے اسما کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہزر بیٹا آپ اس معاملے میں مت بولیں، میں بات کر رہی ہوں۔ حور زین کے ساتھ جاؤ۔ اسما نے ہزر کو جواب دیتے ہوئے حور کو دوبارہ جانے کے لیے کہا۔ ٹھیک ہے پھر اگر حور اس گھر سے جائے گی تو تم بھی نکلو اس گھر سے، تمہاری بھی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ظفر مراد غصے سے چیخے۔ چلیے آنٹی آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ بار بار کال آنے پر زین نے اپنا موبائل آف کیا۔ حور کا ہاتھ پکڑ کر اسما سے بولا، نہیں بیٹا تم حور کو لے کر نکلو، مجھے تھوڑی دیر میں ارشد بھائی لینے آ رہے ہیں۔ اسما نے زین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ اس دن ظفر مراد اور ہزر کی سب باتیں سن چکی تھی اور حور کی زندگی کو داؤ پر لگا کر وہ ان کا پلان کامیاب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے آج صبح ہی انہوں نے زین کو فون کر کے ظفر مراد اور ہزر کے ارادے بتائے بغیر وہ قصہ جانا جو زین اور ظفر مراد سے دشمنی کا سبب تھا۔ زین نے شروع سے آخر تک اسما کو سارا قصہ بتا دیا، ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ کس طرح ہزر نے ان نون نمبر سے اس کو میسج کر کے ریسٹورنٹ بلایا تاکہ حور اور اس کے درمیان نا اتفاقی پیدا ہو۔ باہر نکل کر زین حور کا ہاتھ پکڑے ابھی اپنی گاڑی کی طرف بڑھا ہی تھا کہ پیچھے سے ہزر کی آواز سنائی دی۔ حور تم اس کے ساتھ کیسے جا سکتی ہو؟ اس کی اصلیت جانتے ہوئے بھی تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یہ کسی اور لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ ہزر کے منہ پر پڑنے والے تھپڑ سے اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ پھر ایک نہیں ایک کے بعد لگاتار 3-4 تھپڑوں اور مکوں نے ہزر کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ اسما دور سے بھاگتی ہوئی آئی اور انہوں نے زین کا ہاتھ روکا۔ زین بیٹا پلیز چھوڑیں آپ اس کو، خدا کا واسطہ ہے۔ اسما کے گھبرا کر بولنے پر اس کا ہاتھ رکا۔ میں نے تمہیں بار بار وارن کیا تھا کہ میرے اور حور کے بیچ میں مت آنا۔ زین نے نیچے گرے ہوئے ہزر کو دیکھ کر بولا، واپس مڑا اور حور کے قریب آیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر پوری آنکھیں پھیلائے ہوئے بے یقینی سے وہ منظر دیکھ رہی تھی۔ زین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے بٹھایا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ کنکھیوں سے زین کو گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ زین سنجیدگی سے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ تانیہ کا موبائل کافی دیر سے بج رہا تھا۔ تانیہ نوٹس بنانے میں مصروف تھی۔ موبائل پر نظر پڑی تو اسکرین پر اشر کا نام جگمگا رہا تھا۔ ہیلو، تانیہ نے کال ریسیو کی۔ کیسی ہیں آپ تانیہ؟ اشر نے کال اٹھانے پر شکر ادا کیا اور خیریت پوچھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ تانیہ نے جھجکتے ہوئے اس کی خیریت پوچھی۔ اس دن بڑی دل گرفتہ ہو کر اس نے اشر کو قصہ ختم کرنے کا کہہ دیا تھا مگر خود اس قصے کو دل سے ختم نہیں کر سکی تھی۔ اس کے بعد وہ آج اشر کی آواز سن رہی تھی۔ پرسوں تک تو مجھے خود اپنی خبر نہیں تھی مگر کل جب آپ کے بھائی کو عقل آئی اور اس نے گلے لگا کر مجھے زندگی کی نوید دی تو اپنے آپ کو ٹھیک محسوس کر رہا ہوں۔ اور تانیہ ایک بات یاد رکھیے گا، میں وہ انسان ہوں جو کسی چیز کی کمٹمنٹ کر لے تو پیچھے ہٹنا مجھے پسند نہیں۔ آگے زندگی میں بھی میں آپ سے یہی امید رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا میں آپ سے کوئی امید رکھ سکتا ہوں؟ اشر نے تانیہ سے سوال کیا۔ جی میں کوشش کروں گی کہ آپ کی امیدوں پر پورا اتروں اور آپ کو شکایت کا موقع نہ دوں، تانیہ نے آہستہ سے جواب دیا۔ تو پھر میں ممی کو آپ کے گھر بھیج دوں؟ پلیز یہ مت پوچھیے گا کس لیے، اشر نے ریسٹورنٹ والی بات یاد کرتے ہوئے کہا۔ جی مجھے پتہ ہے کس لیے بھیجنا ہے، تانیہ کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا مگر پھر وہ پچھتائی۔ اچھا کس لیے بھیجنا چاہتا ہوں میں ممی کو، ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے، اشر نے شرارتاً پوچھا۔ میلاد کا بلاوا دینے کے لیے، تانیہ نے کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ دوسری طرف اشر مسکرانے لگا۔ اف یہ پھر آ گئی سلویٰ دکھانے اپنا جلوہ، اس کو تو میں چھوڑوں گی نہیں قسم سے، اگر آج اس نے کچھ چھوڑا پن کیا تو۔ فضا جو اب سیڑھیوں سے اتر کر اپنے روم سے آئی تھی، ڈائننگ روم میں سلویٰ کو دیکھ کر کچن میں آتے ہوئے جل کر بولی، اف فضا آہستہ بولو، اسے کہیں تمہاری آواز ہی نہ چلی جائے، کیا سوچے گی؟ تانیہ جو کہ کیبنٹ سے چائے کے کپ نکال رہی تھی، فضا کے بولنے پر ایک دم سے بولی، ارے جاتی ہے تو جائے آواز، بلکہ میں تو چاہتی ہوں پتہ چلے اسے میرے خیالات۔
اس دن تم نے دیکھا نہیں تھا کہ کیسے آگے پیچھے منڈلا رہی تھی۔ فضا کو دعوت والا دن یاد کر کے نئے سرے سے غصہ آیا۔ اچھا چھوڑو یار، کوئی اچھی سی بات کرو اور منہ ٹھیک کرو اپنا، تانیہ نے فضا کا دھیان بٹانے کے لیے کہا۔ اچھی بات سننی ہے تو سنو میری شہزادی، تمہاری ہونے والی ساس کا فون آیا تھا، بہت جلد رشتہ لے کر آ رہی ہیں واشر بھائی کا تمہارے لیے۔ فضا نے تانیہ کے بازو سے اپنا کندھا ٹکراتے ہوئے کہا، تم دونوں یہاں کھڑی ہوئی باتیں بنا رہی ہو اور ممانی اور سلویٰ کب سے وہ اکیلے بیٹھی ہیں؟ بلال نے کچن میں آ کر تانیہ اور فضا کو کہا جو کہ باتیں کر رہی تھیں۔ جی بھائی، میں تو بس جا ہی رہی تھی۔ تانیہ فوراً کچن سے باہر نکل گئی۔ وہ اکیلی کہاں تھی؟ تم تھے تو اسے کمپنی دینے کے لیے، وہ کیا کہتی ہیں، حق کے میزبانی نبھانے کے لیے۔ فضا بول ہی رہی تھی کہ بلال نے ایک دم فضا کو کھینچ کر خود سے قریب کیا۔ مجھے سلویٰ سے یا کسی سے بھی کوئی غرض نہیں ہے، تم مہمان بنو میرے دل کی، اگر اچھا میزبان ثابت نہ ہوا تو نام بدل دینا۔ ممانی اور سلویٰ کے جانے کے بعد بلال اپنے روم میں آ گیا۔ ابھی وہ بیڈ پر لیٹا ہی تھا، اسے فضا کی آواز آئی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے فضا مسکراتے ہوئے ایک ہاتھ میں کیک پکڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو تمہیں یاد تھا آج کا دن؟ بلال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یاد کیوں نہیں ہوگا، فضا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیک سامنے رکھا اور نائف اس کے ہاتھ میں پکڑائی۔ بلال نے مسکراتے ہوئے کیک کاٹا، چھوٹا سا ٹکڑا فضا کو کھلایا۔ اس کے بعد فضا نے بھی کیک کا ٹکڑا بلال کے منہ میں ڈالا۔ کیک سے زیادہ انگلیاں میٹھی ہیں، بلال نے فضا کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر فضا نے گھورنے پر اتفاق کیا۔ اور میرا گفٹ؟ بلال نے معنی خیزی سے پوچھا۔ زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے بلال، تمہارا گفٹ اسی روم میں چھپا ہوا ہے، ڈھونڈ لو۔ فضا کی تھوڑی دیر پہلے والی خوشگواریت ختم ہو گئی تھی اور اپنی ٹون میں واپس آ چکی تھی۔ کیا مطلب چھپا ہوا ہے؟ اس طرح کون گفٹ دیتا ہے؟ بلال نے حیرت سے کہا۔ اس روم میں تمہارا گفٹ رکھا ہوا ہے جو تمہیں ڈھونڈ کر نکالنا ہے، چلو شاباش، لگ جاؤ کام پہ۔ فضا نے صوفے پر آرام سے بیٹھتے ہوئے جواب دیا اور بلال نے اپنی نرالی بیوی کو تعصب سے دیکھا۔ بلال نے وارڈروب کا دروازہ کھولا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اتنی بے وقوف ہوں جو تمہارا گفٹ یہاں چھپا کر رکھوں گی؟ فضا نے بلال کی عقل پر افسوس کرتے ہوئے کہا۔ بلال نے ڈیوائڈر، ڈریسر اور سارے دراز چیک کی، وہاں پر بھی کچھ نہیں تھا۔ فضا اس کی ایک ایک کارروائی سے محظوظ ہو رہی تھی۔ بلال نے جلا کر بیڈ کے نیچے جھانکا، وہاں پر ایک پیکٹ رکھا ہوا تھا جس پر گفٹ ریپر چڑھا ہوا تھا۔ بلال پیکٹ نکال کر فضا کو دیکھنے لگا تو فضا مسکرانے لگی۔ اور میرا دوسرا گفٹ؟ بلال فضا کے پاس آ کر گہری نظروں سے اسے دیکھ کر کہنے لگا، گفٹ گفٹ ہوتا ہے اور وہ ایک ہی ہوتا ہے جو تمہیں مل چکا تھا، اس لیے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ فضا جانے لگی تو بلال نے اسے روک کر خود سے قریب کرتے ہوئے کہا، پر مجھے تو آج دوسرا گفٹ بھی چاہیے۔ بلال اس کو باہوں میں لیتے ہوئے بولا، بلال تم اوور ہو رہے ہو۔ فضا نے اسے دور ہٹانا چاہا۔ نہیں، اب تم اوور ہو رہی ہو، بلال نے مزید گھیرا تنگ کیا۔ ہمدردی اور ترس کھا کر تم نے مجھ سے شادی کی اور تم کہہ رہے ہو کہ میں اوور ہو رہی ہوں؟ بولتے ہوئے فضا کا گلا روندا، مگر آنسو اس نے آنکھوں سے باہر نہیں آنے دیے۔ اس نے بلال کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹائے۔ کیوں کھاؤں گا میں تم پر ترس؟ اپاہج ہو تم، لنگڑی لولی ہو جو تم پر ترس کھایا جائے یا ہمدردی کی جائے؟ تم آج بتاؤ فضا، اپنی محبت کا کیا ثبوت دوں تمہیں؟ بلال نے اس سے کہا۔ کون سی محبت کی بات کر رہے ہو تم؟ فضا نے حیرانگی سے پوچھا۔ اسی محبت کی جو تمہیں کبھی نظر نہیں آئی۔ بلال نے دوبارہ فضا کو باہوں میں لیتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں، فضا نے بے یقینی سے بولا۔ ٹھیک ہے، پھر تو تمہیں مجھے ایک موقع دینا چاہیے تاکہ میں اپنی محبت کا تمہیں یقین دلا سکوں۔ ویسے بھی میرے جذبوں کی سچائی کا اندازہ تم اس وقت اس بات سے لگا لو کہ تم میری بیوی بن کر میرے سامنے کھڑی ہو۔ فضا اپنے دل سے بغاوت کر کے بلال کی محبت پر ایمان لے آئی۔ خلا لینے کا شوق چڑھا ہوا ہے تمہیں، خلا چاہیے تمہیں مجھ سے، جواب دو۔ گھر پہنچتے ہی زین نے اپنا آف کیا ہوا موبائل کھولا اور حور کا بازو وہ اپنے ہاتھ میں جکڑتے ہوئے بولا، تمہیں لگتا ہے شاہ کہ میں تم سے خلا لے سکتی ہوں؟
حور نے افسوس سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، پھر وہاں پر یہ سب کیا ڈرامہ ہوا تھا؟ زین نے حور کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے کہا، جس میں نرمی کی بجائے سختی تھی۔ تم مجھ پر شک کر رہے ہو شاہ؟ حور نے آنکھوں میں شکوہ لیے ہوئے اس سے کہا۔ اور تم کیا کر رہی تھی کل رات؟ جواب دو۔ زین نے سختی دکھاتے ہوئے اس کو مزید اپنے سے قریب کیا۔ بات مت کرو مجھ سے اس موضوع پر، تم بہت برے ہو۔ حور نے اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا اور آنکھوں میں ایک دم آئے ہوئے آنسو صاف کیے۔ زین اس کو دیکھتا رہا۔ حور یہاں دیکھو میری طرف۔ زین نے دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر حور کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا۔ بس اتنا یقین ہے تمہیں اپنے شاہ پر؟ زین سنجیدگی سے حور سے پوچھ رہا تھا۔ اب اس کے لہجے میں ہلکی سی بھی غصے کی رمق نہیں تھی۔ تو پھر کیوں موجود تھے تم وہاں تانیہ کے ساتھ؟ وہ اب منہ بنا کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس طرح سے وہ زین کو بالکل بچپن والی پڑی لگی۔ تانیہ نے اشر کے لیے انکار کر دیا تھا، وہی اس کو سمجھانے کے لیے لے کر گیا تھا۔ زین نے حور کو باہوں میں لیتے ہوئے کہا، کیا اشر بھائی اور تانیہ؟ حور نے حیرت سے زین کے سینے سے سر اٹھا کر اس کو دیکھا تو زین نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ اشر پسند کرتا ہے تانیہ کو، مگر تانیہ نے بلال کی ناراضگی کی وجہ سے اشر کو انکار کر دیا تھا، اس لیے اس کو سمجھانے کے لیے وہاں لے کر گیا تھا۔ زین حور کو باہوں میں اٹھاتا ہوا بیڈ تک لایا اور بیڈ پر لٹاتے ہوئے کہنے لگا، مگر بلال بھائی نے کیوں انکار کر دیا؟ اشر بھائی تو ہر لحاظ سے تانیہ کے لیے پرفیکٹ ہیں۔ زین نے اس کا دوپٹہ سائڈ پر رکھا، کیونکہ بلال کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ اور اس سے پہلے کیوں ملتے رہے تھے تم تانیہ سے؟ حور کا دماغ اب بھی خضر والی بات پر اٹکا ہوا تھا۔ کس نے اناس پڑی ہے تمہارے دماغ میں؟ حور کی بات سن کر زین کی پیشانی پر بل پڑے۔ وہ اپنا سر اٹھاتے ہوئے بولا، جواب دو، کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ حور کی چپ رہنے پر زین نے دوبارہ پوچھا۔ خضر بھائی نے کہا تھا انہوں نے کئی بار تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھا ہے۔ حور نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ تم تو کل رات فون پر کہہ رہی تھی کہ تم نے دیکھا ہے مجھے۔ ایک منٹ، خضر بھی وہاں موجود تھا؟ یعنی تم خضر کے ساتھ وہاں پر تھیں؟ زین نے اٹھتے ہوئے حور سے اس کی شرٹ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ شاہ پلیز ناراض مت ہونا اور نہ ہی غصہ کرنا، حور نے بے چارگی سے کہا، اور تم اپنے خضر بھائی کی باتوں پر یقین کرنا اور شوہر پر شک کرنا۔ میں نے بچپن سے ہی صرف ایک لڑکی کو چاہا ہے حور، وہ تم ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں کسی اور میں انوالو ہو سکتا ہوں؟ کہاں کمی دکھی ہے تمہیں میرے پیار میں؟ وہ اب سنجیدگی سے حور سے پوچھ رہا تھا۔ اچھا نا، آئی ایم سوری، معاف نہیں کرو گے اپنی پری کو؟ حور نے بے چارگی سے کہا۔ خالی سوری سے تو بالکل بھی معاف نہیں کروں گا۔ اب سخت سے سخت پنشمنٹ کے لیے تیار ہو جاؤ، زین نے معنی خیزی سے کہا اور اس کی گردن پر جھک گیا۔ میرے جانے کے بعد تم نے گھر کی کیا حالت بنا رکھی ہے شاہ، کتنی بے ترتیبی ہے پورے گھر میں، حور نے زین کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، وہ بعد میں مل کر سیٹ کر لیں گے نا ہم دونوں۔ شاہ اس دن تم کہہ رہے تھے کہ بلال بھائی اور فضا کو ڈنر پر بلائیں گے، تو کیوں نہ ہم کل انوائٹ کر لیں ان لوگوں کو؟ حور نے اپنی شہادت والی انگلی زین کے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے زین سے کہا۔ وہ بھی بعد میں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ اس نے حور کی انگلی کو پیچھے ہٹایا۔ شاہ میں سوچ رہی تھی کیوں نہ ہم شٹ اپ حور، اب اگر تم نے کچھ بھی بولا تو پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، زین نے حور کو گھورتے ہوئے وارن کیا۔ اب حور نے اپنا منہ بالکل بند کر لیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ صرف وارننگ نہیں دے رہا ہے۔ مشکل سے 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ زین کا موبائل بج پڑا۔ زین نے دوبارہ سر اٹھا کر حور کو گھورا۔ اب میں نے کچھ بھی نہیں بولا، اس نے ہنسی دباتے ہوئے زین کے موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ زین دوبارہ موبائل آف کرنے لگا، مگر نمبر دیکھ کر کال ریسیو کر لی۔ ہیلو جی، بات کر رہا ہوں، بولیے۔ زین اٹھ کر بیٹھا اور سنجیدگی سے بات سننے لگا۔ اوکے، میں 10 منٹ میں پہنچتا ہوں۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے وہ اٹھا اور شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ کیا ہوا زین، کس کا فون تھا؟ حور نے بیڈ سے اٹھ کر زین کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خان، تم دروازہ اچھی طرح لاک کر لینا، میں بعد میں بات کرتا ہوں تم سے۔ وہ کیز اور والیٹ اٹھاتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ سب ٹھیک ہے زین، تم کب تک آؤ گے واپس؟ حور نے اس کو جاتا ہوا دیکھ کر پوچھا۔ تھوڑی دیر لگ جائے گی شاید، دروازہ لاک کر لو، حور سے کہتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔
حور جو کہ کافی دیر سے یہ سوچ رہی تھی کہ زین کہاں گیا ہے، اس وقت وہ اتنا الجھا ہوا لگ رہا تھا کہ وہ پوچھ بھی نہیں سکی۔ بعد میں کال کی تو وہ ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے موبائل پر کال آئی۔ السلام علیکم ماما، کیسی ہیں آپ؟ اسما کی کال دیکھتے ہوئے حور کا ذہن زین سے اسما کی طرف گیا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہو تم اور زین گھر پہنچ گئے تھے؟ اسما نے حور سے پوچھا۔ جی گھر تو پہنچ گئے تھے مگر شاہ ابھی کسی کام سے نکلا ہے، بس اسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ ماما آپ کہاں ہیں اس وقت؟ حور کو ظفر مراد کی بات یاد آئی تو اس کو اسما کی فکر ہوئی۔ مجھے ارشد بھائی اپنے ساتھ گھر لے گئے تھے، تم میری فکر نہ کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اسما نے حور کو اطمینان دلایا۔ ماما آج بہت برا ہوا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، تایا ابو تو بہت ناراض ہیں ہم سے۔ ماما آج بہت برا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تایا ابو تو بہت ناراض ہیں ہم سے۔ حور کو آج کے سارے قصے پر افسوس ہوا۔ بیٹا کبھی کبھی بڑے نقصانات سے بچنے کے لیے چھوٹی چھوٹی ناراضگی برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اسما نے حور کو سمجھایا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، تایا ابو نے کتنی آسانی سے خلا کے پیپرز بنوا لیے، انہوں نے ذرا بھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ حور کو افسوس ہوا۔ دیکھو حور، میں تمہارا دل تمہارے تایا ابو یا ان کے گھر والوں سے برا نہیں کرنا چاہتی ہوں، مگر اب تم شادی شدہ ہو، تمہیں یہ حقیقت معلوم ہونی چاہیے تاکہ آگے زندگی میں تمہارے ساتھ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ پتہ نہیں یہ سب تمہیں زین نے بتایا ہے کہ نہیں؟ پھر انہوں نے حور کو زین سے اپنے ہونے والی ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ظفر مراد اور ہجر کی ہونے والی بھی ساری باتیں بتائیں۔ حور کو ساری باتیں سن کر بہت زیادہ دکھ ہوا، مگر جس بات پر اس کا دل برا ہوا وہ یہ کہ ہجر نے زین کو میسج کر کے وہاں بلایا تھا۔ کیا ہوا ڈاکٹر اشفاق، کیسی ہیں میری مدر؟ زین نے ہسپتال آتے ہی ڈاکٹر سے نادیہ بیگم کے بارے میں پوچھا۔ آپ کو کافی دیر سے کال کر رہے تھے مگر کال ریسیو نہیں کی گئی۔ 1.5-2 گھنٹے پہلے ان کی حالت اچانک بگڑ گئی، بی پی شوٹ کرنے کی وجہ سے وہ کومے میں چلی گئی ہیں، کنڈیشن ابھی بھی خطرے سے باہر نہیں آئی، آپ دعا کریں ان کے لیے۔ ڈاکٹر اشفاق پروفیشنل انداز میں زین کو کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ زین وہیں سن ہو کر کھڑا رہ گیا۔ 2 گھنٹے بعد زین کو جو خبر دی گئی وہ اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ اس کی اماں، اس کی جنت، اس کو چھوڑ کر دنیا سے جا چکی تھیں۔ بلال اور اشر بھی وہیں اس کے پاس موجود تھے۔ ساری فارمیلٹیز ان دونوں نے نبھائی۔ زین کو اپنا بھی ہوش نہیں تھا کب ڈیڈ باڈی کو ہسپتال سے گھر لایا گیا، کون کون اس سے ملا، کس کس نے دلاسا دیا، کون کیا کہہ رہا تھا، وہ سب خالی خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہوش جب آیا جب بلال نے اس کو آخری بار دیکھنے کے لیے کہا، تب وہ رویا۔ بلال اور اشر نے ہی اس کو سنبھالا۔ دوسری طرف حور زین کے گھر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جس طرح بلال اور اشر اس کو لے کر آئے اور جو خبر اشر نے اس کو سنائی، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا۔ نادیہ بیگم کا چہرہ بار بار حور کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا، ان کے جملے حور کے کانوں میں گونجنے لگے۔ میں آج بہت خوش ہوں، زین کا میرے سوا کوئی نہیں ہے دنیا میں، لیکن اب تم آ گئی ہو، اس لیے میں مطمئن ہوں، اس کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑنا، حور وعدہ کرو مجھ سے۔ حور کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میں خود کیسے رہ سکتی ہوں آپ کے بیٹے کے بنا، میں کبھی بھی اس کو خود سے دور نہیں کروں گی۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے سوچا اور قدم دوسرے کمرے کی طرف بڑھائے جہاں زین موجود تھا۔ وہ اس کے پاس جانا چاہتی تھی، اس کا دکھ بانٹنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی، مگر کمرے میں موجود آفس ورکرز اور دوسرے مرد دیکھ کر واپس پلٹ آئی۔ سب لوگ تقریباً چلے گئے تھے، گھر میں صرف بلال اور اشر اپنی فیملیز کے ساتھ موجود تھے۔ شازیہ، تانیہ اور فضا حور کے پاس روم میں ہی موجود تھی۔ اس کی ماما اور ماموں تھوڑی دیر پہلے ہی گئے تھے، جبکہ زین کے ساتھ بلال اور اشر دوسرے کمرے میں موجود تھے۔ اشر تم آنٹی کو گھر چھوڑنے جاؤ گے تو تانیہ اور فضا کو بھی ڈراپ کر دینا، میں ابھی یہیں ہوں زین کے پاس، بلال نے اشر سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ممی، تانیہ اور باپی کو ڈراپ کر کے آتا ہوں تھوڑی دیر میں، اشر بولا۔ تم دونوں کو بھی گھر جانا چاہیے، آنٹی فضا اور تانیہ کیسے رہیں گی، رات کافی ہو گئی ہے، مجھے تو آپ رہنا ہے ہمیشہ اماں کے بغیر۔ زین نے ان دونوں کی باتیں سن کر جواب دیا، کیسی باتیں کر رہے ہو تمہیں لگتا ہے
کہ ہم اس گھڑی میں تمہارا ساتھ چھوڑیں گے؟ بلال نے زین کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے پتا ہے تم لوگ زندگی میں کبھی بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے۔ حور ہے تو میرے پاس، تم لوگ فکر نہ کرو۔ زین کے کہنے پر وہ دونوں زین سے مل کر چلے گئے۔ زین جب روم میں آیا تو حور بیڈ پر آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی تھی۔ سارا دن تھکن ہونے کی باعث اس کی آنکھ لگ گئی تھی، اس لیے جاتے ہوئے شازیہ نے فضا اور تانیہ کو بھی اس سے ملنے سے منع کر دیا تھا تاکہ اس کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ کسی احساس کے تخت حور کی آنکھ کھلی تو سامنے زین بکھرا بکھرا سا کھڑا تھا۔ سارے دن کے بعد اتنے قریب سے حور اس کو اب دیکھ رہی تھی۔ شاہ! حور اٹھ کر بیٹھی، اس سے پہلے وہ بیٹھ کر اس کے پاس آتی۔ زین نے آگے بڑھ کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے حور کی گود میں اپنا سر رکھ دیا۔ اس کا غم ایک بار پھر تازہ ہونے لگا۔ حور اماں چلی گئیں مجھے چھوڑ کر۔ جن آنسوؤں کو بلال اور اشر نے سنبھالا دینے پر اس نے روک لیا تھا، اب وہ حور کی گود میں سر رکھ کر دوبارہ نکل آئے۔ وہ بچوں کی طرح حور کی گود میں سر رکھ کر روتا رہا اور حور کے آنسو زین کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ ایسے مت بولو شاہ، میں ہوں نا تمہارے پاس، اس طرح مت رو پلیز، مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور اماں بھی تمہیں اس طرح دیکھ کر دکھی ہوں گی۔ حور نے زین کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ کافی دیر تک وہ زین کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی۔ زین شاید اس کی گود میں ہی سو چکا تھا۔ حور نے بھی بیڈ کے کراؤن سے سر ٹیک کر آنکھیں بند کر لیں۔ رات سے صبح ہو گئی، خضر سوچوں کے بور میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر بار زبردستی تم اس طرح حور کو نہیں لے جا سکتے زین۔ آج کے بعد تم کبھی بھی حور کو مجھ سے نہیں چھین سکو گے۔ اس نے پسٹل دراز سے نکالی اور گھر سے باہر نکل گیا۔ صبح حور کی آنکھ کھلی تو زین کو بیڈ پر لیٹے ہوئے دیکھا، وہ بھی جاگ رہا تھا۔ کب اٹھے تم؟ مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ ابھی آنکھ کھلی ہے تھوڑی دیر پہلے، زین نے حور کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے پھر میں ناشتہ بنا کر لاتی ہوں، حور نے بیڈ سے اترتے ہوئے کہا۔ نہیں، ناشتے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا، بس ایک کپ سٹرانگ سی چائے لوں گا، وہ بھی بیڈ سے اترتے ہوئے بولا۔ شاہ میں ناشتہ بنانے جا رہی ہوں، مجھے اس وقت بہت زور کی بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن اگر تم نے کچھ نہیں کھایا تو میں بھی ناشتہ نہیں کروں گی، حور نے سنجیدگی سے کہا اور بیڈ روم سے باہر چلی گئی۔ دوپہر میں قرآن خوانی تھی، وہ چاہ رہی تھی کہ زین کچھ کھا لے، پھر شام تک لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا۔ ناشتہ بنانے کے خیال سے وہ کچن میں گئی۔ دروازے پر بیل بجی تو زین دروازہ کھولنے کی نیت سے باہر گیا۔ دروازہ کھلا تو سامنے خضر کو کھڑا پایا۔ ابھی وہ خضر کو دیکھ کر اس کے آنے کی وجہ سمجھ بھی نہیں پایا تھا کہ خضر اسے دھکا دے کر اندر آ گیا۔ کون ہے شاہ؟ حور بھی کچن سے باہر نکل آئی اور سامنے خضر کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ تم ہر بار حور کو مجھ سے چھین کر نہیں لے جا سکتے زین، تمہارے پاس دو آپشن ہیں، اب بتاؤ اس کی زندگی سے جانا چاہتے ہو یا اس دنیا سے؟ آخری بات کہتے ہوئے خضر نے پسٹل نکال کر زین کے سینے پر رکھی۔ حور میری بیوی اور میں اسے کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا، تم دوسرا آپشن خوشی سے استعمال کر سکتے ہو۔ زین نے اس کے پسٹل کا رخ اپنے سر پر کیا۔ یعنی تم اس دنیا سے جانا پسند کرو گے؟ اگر تمہاری اسی میں خوشی ہے، ابھی خضر بول ہی رہا تھا۔ چٹاخ! حور نے زوردار تھپڑ خضر کے منہ پر مارا۔ ہمت کیسے ہوئی آپ کی میرے شوہر پر پسٹل تاننے کی؟ کیا کرنے جا رہے تھے آپ؟ اس کو ماریں گے آپ، بولیں؟ حور نے خضر کا گریبان پکڑ کر پوچھا، اور خضر سکتے کے عالم میں کھڑا ہو کر حور کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ حور نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ دوسری طرف زین کی بھی یہی حالت تھی۔ شوہر ہے یہ میرا، زندگی ہے یہ میری، مجھ سے میری زندگی چھیننا چاہتے ہیں آپ؟ کیوں؟ بولے کیوں چاہتے ہیں آپ ایسا؟ حور شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھی، اس کا گریبان پکڑ کر چیخ کر بولی۔ اس نے بھی تو تمہیں مجھ سے چھینا ہے حور، خضر ٹرانس کی کیفیت میں بولا۔ بھائی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ بھائی کہتی ہوں میں آپ کو، بلکہ کہتی ہی نہیں مانتی ہوں۔ آپ نے مارنا ہے نا، آپ مار دیجیے گا، مگر اس سے پہلے مجھے مار دیجیے۔ حور زین کے سامنے آئی، خضر کا پسٹل والا ہاتھ تھام کر رخ اپنی طرف کیا۔ حور کیا کر رہی ہو؟ ہٹو، سامنے سے گولی چل جائے گی۔ حور نے پسٹل کا رخ اپنی طرف کیا تو زین حور کو کندھے سے تھام کر بولا، نہیں شاہ، آج انہیں وہ کرنے دو جن سے ان کی زندگی میں سکون آ جائے، مار ڈالیں آپ خضر بھائی میرے شوہر کو بھی، مگر اس سے پہلے مجھے۔
حور روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہزر نے پسٹل والا ہاتھ حور کے ہاتھ سے چھڑا کر نیچے کیا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ وہ حور کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ زیادہ دیر رکا نہیں، وہاں سے چلا گیا۔ حور کیا کرنے والی تھی؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ زین نے حور کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ اب بھی زین کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ زین نے حور کا چہرہ اوپر کر کے آنسو صاف کیے اور اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے۔ چلو اندر۔ پیار کا رشتہ ان دونوں میں قائم تھا ہی، اور اعتبار کا بھی قائم ہو چکا تھا۔ ہزر بیٹا، یہاں اتنے اندھیرے میں کیوں بیٹھے ہو؟ فاطمہ نے روم کی لائٹ کھولتے ہوئے کہا۔ ہزر کیا ہوا تمہیں؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ فاطمہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہزر کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ امی میں بہت برا ہوں نا، بہت برا ہوں میں نے ہمیشہ خود کو حق پر سمجھا، آپ کی نافرمانی کی، ہمیشہ ضد لگائی۔ جو چیز میری تھی ہی نہیں، اس کو پانے کے لیے صحیح غلط سب بھول گیا، اور آج دیکھیں میری کیا حالت ہو گئی ہے۔ وہ فاطمہ کے گلے لگ کر روتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں میری جان، تم میرے بہت پیارے بیٹے ہو، سب سے اچھے بیٹے، ایسے دل چھوٹا نہیں کرو۔ فاطمہ بھی اس کے ساتھ لگائے کوئی ہراساں ہوئی۔ ظفر مراد اندر کمرے میں آئے تو اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کیا ہوا ہے؟ آپ دونوں کو اس طرح کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے دونوں کو دیکھ کر پوچھا۔ آپ دیکھیں نا اسے کیا ہو گیا ہے، کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، مجھے بھی پریشان کر رہا ہے۔ فاطمہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے شوہر سے کہا۔ ہزر اگر میں چپ ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے ہار مان لی ہے۔ حور اب زین سے خود طلاق بھی لے گی اور بہت جلد خود چل کر اس گھر میں خود آئے گی۔ ظفر مراد نے ہزر سے کہا۔ ابو آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے جس سے حور کو پریشانی ہو۔ وہ زین کے ساتھ خوش ہے اور میں اسے ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہزر چہرہ صاف کرتے ہوئے ظفر مراد سے بولا۔ اور میں تمہیں بھی خوش دیکھنا چاہتی ہوں میری جان۔ ہزر تمہیں اس طرح دیکھ کر میرا دل بہت دکھ رہا ہے۔ فاطمہ ایک دفعہ پھر ہراساں ہوئی۔ امی میں خوش ہوں، بلکہ آپ کی مرضی اور خوشی میں ہی میری خوشی ہے، مگر مجھے تھوڑا وقت لگے گا پلیز۔ ہزر کہتا ہوا روم سے باہر چلا گیا۔ 7 ماہ بعد فضا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر تیار ہو رہی تھی۔ بلال چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی تمہاری تیاری فضا، ہمیں وہاں پر مہمانوں سے پہلے پہنچنا ہے، پلیز جلدی جلدی تیار ہو، بلال نے گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر میں لیٹ ہو رہی ہوں نا تو تمہاری وجہ سے لیٹ ہو رہی ہوں، اس لیے زیادہ شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فضا نے دوپٹہ آگے پھیلا کر اوڑھتے ہوئے کہا۔ ان 7 ماہ میں یہ تبدیلی آئی تھی کہ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی، اور وجہ یہ تھی کہ چند مہینوں بعد وہ ماں کے مقام پر فائز ہونے والی تھی۔ چلو جی، تمہارے لیٹ ہونے میں بھی مجھ معصوم کا قصور ہے، بلال نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔ تو تمہیں لگی ہوئی تھی کہ مہندی لگوا کر آؤ، مہندی لگوا کر آؤ، پتہ بھی ہے نا شادی والے گھر میں کتنے کام ہوتے ہیں۔ وہ سارا ملبہ بلال پر گراتے ہوئے بولی۔ اچھا دکھاؤ تو مہندی کیسی لگی ہے؟ وہ فضا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولا، اور مہندی کے ڈیزائن کو غور سے دیکھتے ہوئے اس کی خوشبو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ بلال مہندی کی خوشبو بعد میں سونگھ لینا، ہم اب بھی لیٹ ہو رہے ہیں، فضا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بلال نے اس کو گھور کر دیکھا۔ اف، اور تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ دوبارہ فون آ چکا ہے، عشر کا سب پہنچ گئے ہیں اور ہم ہی لیٹ ہیں، زین نے دوبارہ کمرے میں آ کر حور کو بتایا، مگر اس کی تیاری تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ 5 منٹ ویٹ کرو شاہ، بس تھوڑی سی تیاری رہتی ہے، حور نے اپنے بال سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ سویٹ ہارٹ، اگر 5 منٹ بعد بھی تمہارے 5 منٹ ختم نہ ہوئے تو میں عشر کو معذرت کا فون کر کے آج کا پروگرام کینسل کر دوں گا، زین اس کو پیار سے وارن کیا۔ شاہ تمہیں پتہ ہے نا کتنی محنت کرنی پڑتی ہے تیار ہونے میں، اور اب تم اوپر سے بار بار آ کر مجھے ڈسٹرب کر رہے ہو۔ اگر تم نے عشر بھائی کو معذرت کا فون کیا نا تو وہ اپنی شادی کا پروگرام کینسل کر دیں گے، تمہارے بغیر تو وہ گھوڑی بالکل بھی نہیں چڑھنے والے۔ حور نے زین کو تسلی سے جواب دیا۔ اب تک اسے بلال اور عشر کے ساتھ زین کی دوستی کا اندازہ ہو چکا تھا۔ تو میری جان اپنے عشر بھائی پر ترس کھاؤ اور جلدی جلدی تیار ہو۔ زین اس پر محبت بڑی نظر ڈال کر باہر نکل گیا۔ حور بیٹھ کر اپنی سینڈل کے اسٹریپ بند کرنے لگی۔ زین اور حور بینکوٹ میں داخل ہوئے تو بلال اور فضا کو وہیں اپنا منتظر پایا۔
کافی جلدی نہیں آ گئے آپ لوگ آج بارات کے فنکشن میں؟ فضا نے زین اور حور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر میں حور کو پروگرام کینسل کرنے کی دھمکی نہیں دیتا تو اسے مزید میک اپ میں 2 گھنٹے لگنے تھے۔ مجھ شریف انسان کو تو 15 منٹ چاہیے تیار ہونے میں۔ کوئی بات نہیں دوست، تمہارا غم اور میرا غم ملتا جلتا ہے، یہاں پر بھی یہی حال ہے۔ بلال نے اپنا رونا رویا۔ بالکل، دنیا میں 2 ہی تو شریف انسان ہیں، ایک آپ اور ایک زین بھائی۔ چلو حور، تانیہ سے ملواتی ہوں۔ فضا نے تپ کر کہا۔ حور ان کو وہاں سے لے کر چلی گئی۔ تم بھی چلو، اشر بار بار تمہارا پوچھ رہا تھا۔ زین اور بلال بھی وہاں سے اسٹیج کی طرف بڑھنے لگے۔ آج اشر اور تانیہ کی شادی تھی۔ تانیہ دلہن بن کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نکاح کے بعد جب اسے لا کر اشر کے پہلو میں بٹھایا گیا تو سب نے ان دونوں کی جوڑی کو سراہا، زین اور حور، فضا اور بلال۔ جب اسٹیج پر تانیہ اور اشر کو مبارکباد دینے پہنچے تو فوٹوگرافر نے ان تینوں جوڑی کو تصویر کی صورت اپنے کیمرے میں محفوظ کر لیا۔ ختم شد۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کی کوئی ریکویسٹ ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں ہمیں اس سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔